खुदाम यीशु मसीह का अज़ली पाक और मुहिब नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं ईमान रखता हूँ कि इस नए साल में खुदाम ने आपको बड़ी ढेरों बरकत दी हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं उस खुदाए वाहिद व बरहक का जो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर अपने लोगों को ब्लेस करते हैं। और मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबकी जितने लोग सुन रहे हैं हमें सलामती हो। खुदाम यीशु मसीह का रहम फजल हमेशा आप सब पर होता रहे। और मेरी दुआ है कि कलीसिया पाकिस्तान को, खादमीन को और जितने लोग आज के कलाम को सुनेंगे उन सबको खुदाम बरकत दे और अपने कलाम की खिदमत के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। और मैं ये दुआ करता हूँ कि आज जब नया साल हमें खुदाम ने दिया है तो बहुत सारे हमारे अजीज, हमारे अकारब जिनसे हमें बड़ी मोहब्बत, जिनसे बड़ी उल्फत थी, वो इस साल 2023 को नहीं देख पा सके। और आज हम जो जिंदा हैं तो खुदा की ज़ात मोतबर का एक ख़ास हमारी ज़िंदगी में ये मकसद है कि हम उसके नाम को जलाल दें, उसके नाम को बयान करें, उसकी बादशाही की वुसअत के लिए इस्तेमाल हो। सो आज इसी तरह जब रोज़ों के अयाम चल रहे हैं तो मैं आप सबके सामने इस बात को बयान करना चाहता हूँ कि रोज़े हमारी ज़िंदगियों में किस तरह मददगार होते हैं, हमें खुदाम के हजूर जाने के लिए तैयारी बख्शते हैं, हमें जोर देते हैं, कुव्वत देते हैं। और इसके अलावा क्या खुदाम यीशु अल मसीह की ये दया है, मर्जी है, या वो चाहते हैं कि हम रोज़ा रखें या ना रखें। सो हम खुदाम के कलाम अक़दस में से देखेंगे रोज़े के मुतल्लिक़ 7 बरक़ात जो रोज़े के वसीला से हमें मुयस्सर होती हैं, या 7 वजूहात जिन वजह से रोज़ा रखना चाहिए, या वो बरकत जिनके सबब से जब हम रोज़ा रखते हैं तो खुदाम हमें फजल बख्शते हैं। हालेलुया। आइए हम खुदाम के कलाम में मुक़द्दस में से मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आया मुबारका से लेकर 18वीं आया मुबारका तक हम खुदाम के कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। और मैं दरख्वास्त करूँगा खुदाम की खातमा तरफोसा दानिश से कि वो इस कलाम के इस मुक़द्दस और अजीम हवाला के पर्दे में हमारी हादी और रहनुमा हो। खुदाम के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन आमीन। खुदाम के मुक़द्दस और उसके अजीम और फतह बख्श नाम में आप सबकी सलामती हो। इस कलाम के वसीला से खुदाम हम सबको बरकत दे। मेरे अजीज़ो, आज हमने खुदाम के इस अजीम राज में से देखा कि खुदाम यीशु अल मसीह जो हैं वो इस बात की तवक्को करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रोज़ा रखें। खुदाम चाहते हैं कि हम रोज़ेदार हों, क्योंकि कलाम में मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि मसीह खुदाम जो कुदरत और अख्तियार के बादशाह हैं, जो खुदाम की ज़ात का अवतार, खुदाम की ज़ात का इजहार, जिसमें हम खुदाए कदूस व बरहक ज़ात को देखते हैं जो नज़र नहीं आता, जिसके मुतल्लिक़ ये लिखा हुआ है कि वो दूसरे इंसान देख नहीं सकता। जब वो इस जस्ते खाकी में इस इंसान की सूरत में ज़मीन पर थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से, अपने डिसाइपल से, अपने फॉलोवर से जो उन्हें मोहब्बत करते हैं, जो उन्हें चाहते हैं, जो उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनसे ये बात करते हुए उन्हें ये कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, खुदाम की ये तवक्को है, खुदाम चाहते हैं कि हम रोज़ा रखें, क्योंकि खुदाम यीशु अल मसीह ने फिर यहाँ बजाते खुद, मैं इस बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि अगर आप खिदमत में हैं तो यहाँ पर खुदाम ने एक जनरली बात की है हर उस शख्स के लिए जो यीशु मसीह नासरी के कलाम पर अमल पैरा होने की कोशिश करता है या कर रहा है या खुदाम को मानता है। उन्हें खुदाम ने तालीम दी है, एक वाज़े एजुकेशन, वाज़े डिसिप्लिन, वाज़े तरीक़ेकार, वाज़े हदायत खुदाम यीशु अल मसीह ने दी हैं। पहली बात खुदाम ने कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, खुदाम चाहते हैं
کہ ہم روزہ رکھیں اور کیوں رکھیں، آگے جا کر ہم اس کی بات کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں مقدس پہ لکھا ہے، اس کا طریقہ کار خداوند نے ہمیں سکھایا، جب تو روزہ رکھے تو کیا کر، تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کو نہ بگاڑ، بلکہ کیا کر، اپنے سر میں تیل ڈال، تیل جو مسح کی نشانی ہے، خداوند کے روح القدس کے نزول کا ایک واضح سائن ہے۔ خداوند کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ تیری سوچیں خداوند کے کلام پر لگی رہیں، خداوند کے کلام پر تیرا دھیان رہے، دن رات تو اس کی سوچ و بچار میں رہے، اور اس سے تیرا بھلا بھی ہوگا، تیری عمر کی درازی بھی ہوگی، تو اپنے راستوں میں خوب کامیاب ہوگا۔ اپنے منہ کو دھو تاکہ تیرے منہ کی افسردگی جو ہے، افسردگی جو تیرا چہرے کا اوتار پن ہے، جو اترا پن ہے، وہ تیری صورت جو ہے اس پہ رونق آئے۔ پانی جو خدا کے کلام کا سائن ہے، اس لیے کہ تو اپنے منہ کو غسل دے، خدا کے کلام سے معطر کر، اس کے ذکر میں رہے، تاکہ لوگ نہیں تو بلکہ پوشیدگی کے ساتھ روزہ رکھ اور شکرگزاری کے ساتھ تیرے لب خداوند کی تعریف کرتے رہے، نہ کہ تو افسردہ ہو، نہ ہی تو آزردہ ہو، نہ ہی تو غمزدہ ہو، نہ ہی تیرا چہرہ اترا ہو، بلکہ یہ جو تو قربانی خداوند کے حضور میں دے رہا ہے، اس کے لیے تو دل سے شکرداری کر، اور اس ایمان سے روزے میں دعا میں ٹھہر کے تیری قربانی بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیے ہوئے برے نے، جس نے خود تجھے اپنے آپ کو دے کر مول لے لیا، خرید لیا، اس نے تجھے قبول کر، یہ خوشی تجھے شادمان رکھے۔ تو افسردہ نہ ہو، تو آزردہ نہ ہو، تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے روزہ نہ رکھ، بلکہ اس کے لیے رکھ جس نے تیری مدد کر دی ہے، جس نے تجھے سنبھالنا ہے، جس نے تجھے جلا دینی ہے، جس نے تجھے بقا دینی ہے۔ اس لیے جب تو روزہ رکھے تو پوشیدہ روزہ رکھ، ظاہری نہ رکھ، دکھاوے کا نہ رکھ، کیونکہ ریاکار جو ہیں وہ ایسا روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جس ماحول میں، جس کلچر میں، جس جگہ پہ پاکستان کی سرزمین میں ہم رہتے ہیں، یہاں ایک واضح تصویر ہمارے سامنے ایسے روزہ داروں کی ہمارے سامنے نظر آتی ہے، اور ہم چند دنوں کے بعد اس کو دیکھیں گے کہ روزہ رکھ کر لوگ ایک ککھ کو ہلانا اٹھانا مناسب نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری انرجی ویسٹ ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، لیکن جو حق اور سچ کا روزہ ہے، جو صداقت پر مبنی روزہ ہے، جو رب کائنات خدا یسوع المسیح نے بتایا، وہ روزہ، وہ ایک حقیقی روزہ ہے۔ وہ جب روزہ رکھا جاتا ہے تو کائنات میں تبدیلیاں آتی ہیں، کائنات میں بدلاؤ آتے ہیں، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور دنیا ایک طرف ہو، میرے اور آپ کے آقا خدا یسوع المسیح کا کلام ایک طرف ہو، وہ کائنات کو بدل کر رکھ دے گا، لیکن کائنات یسوع المسیح کو اور مجھے اور آپ کو خدا کی محبت سے تبدیل اور بدل نہیں سکتی۔ ہم خدا کے ڈسائپل نہیں، ہم عاشق ہیں یسوع مسیح کے، ہم دیوانے ہیں اپنے پربھو یسوع کے، اس لیے ہمیں وہی کچھ کرنا ہے جو خدا یسوع المسیح نے فرمایا۔ اس لیے خدا یہ کہتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو پوشیدگی کا روزہ رکھ۔ ہم بائبل مقدس پہ سے دیکھیں گے خدا یسوع المسیح نے روزہ ہمیں فرسٹ آف آل جو ہے ہمیں بلیس کرتا ہے، ہمیں یہ ہماری ہمت کو بڑھاتا ہے، ہمارا مددگار ہوتا ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں حنا کے لیے جو عاشر کے قبیلہ سے تھی، اگر کلام مقدس پہ لوکا 2 باب اور اس کی 37 آیت میں پڑھیں تو یہ عورت جو ہے یہ ہمیشہ خدا کے گھر میں رہتی، عبادت کرتی، یہ ٹرو ورشپر تھی، یہ حق اور سچ کو روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کرنے والی ایک خاتون، ایک معلمہ، ایک خدا کی پرستارہ، ایک خدا کی عاشق، خدا کی دیوانی، خدا پر مر مٹنے والی، یہ شب روز ہیکل میں رہتی، دعائیں کرتی، روزے رکھتی، اور یہ منتظر تھی خدا یسوع المسیح کو دیکھے۔ میرے عزیزو، اس کے روزے اور دعانے اگر دیکھے میں حیران ہو جاتا ہوں۔ صرف یہی نہیں، اس کا کردار اس کے باپ کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ فنویل کی بیٹی تھی۔ ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے باپ کو بھی زندہ رکھتی ہیں، اور ان کا کردار، ان کی قوم، ان کے قبیلے جب وہ یسوع المسیح کے لڑ لگ جاتی ہیں، اس کی محبت میں فریب ہو جاتی ہیں، مر مٹتے ہیں کہ یسوع ہی ہمارا جینا اور مرنا ہے، ان کی زندگیاں منور ہو جاتی ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق وہ یادگیری بن جاتی ہے۔ یہ عورت
خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ 7 برس اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کے بعد 84 برس سے یہ بیوہ تھی. یہ میری بہنوں کے لیے بڑی تعلیم ہے, میرے بزرگوں کے لیے بڑی تعلیم ہے. یہ عورت ایک سائن ہے, ایک نمونہ ہے. جو ابھی کئی 60 سال کے ہیں, جو 64 سال کے ہیں, وہ بلا جواز شادی کرنا چاہتے ہیں. سیکھے اس عورت سے جو خدا کے کلام سے منور تھی, خدا کی محبت کی عاشق تھی, دیوانی تھی, محبوب تھی. وہ چاہتی تھی کہ یسوع المسیح جو رب کائنات, جو خدا کی ذات کا مکاشفہ اوتار اور بھید ہے, میں اسے دیکھ پاؤں. اور میں حیران ہوں کہ اس کی دعا اور روزے نے خدا یسوع المسیح کو وقت متعینہ مقررہ پر اس کے دیدار کے لیے بھیج دیا کہ یہ یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ دیکھ سکے. اور یہ 84 برس سے بیوہ تھی. 7 برس سے اس نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے. 91 برس 91 ایئر اس کی ایج یہ بنتی ہے. اگر یہ 20 سال کی بھی تھی تو ابھی یہ 111 سال کی عمر میں بھی دعا اور روزہ رکھ سکتی تھی, اور رکھ رہی ہے. خدا کی منتظر ہے. کئی لوگ بڑے بہانے بناتے ہیں, جی مجھ کو تو بیماری ہے, میں تو فلاں پرابلم میں ہوں. ہمارے بہنیں بڑے اعتراض کرتے ہیں, میں تو بچے کو فیڈ کرا رہی ہوں. مختلف طرح کے بہانے ہیں. میرے عزیزو, جو اس کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں وہ آپ کی کمزوریوں میں آپ کو زور بخشے گا. آپ ننوا کی مثال کو دیکھتے ہیں, اگر وہ بھی ایسا کرتے ہو تو کبھی وہ رہائی نہ پاتے. یہ عورت ہمارے لیے سب کے لیے ایک نمونہ ہے کہ دعا اور روزہ رکھنا چاہیے, کیونکہ جو خدا کے منتظر ہیں, خدا ان کے پرستار ہیں, ان کو خدا دیدار دیتا ہے اس کے وسیلے سے. اور پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع المسیح نے بذات خود روزہ رکھا. اگر میں سارے ٹائٹلز کو وضاحت کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ محسوس ہوگا, لیکن پھر بھی میں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات, ہمارے خدا یسوع المسیح جو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر بطور کامل انسان زمین پر آگے, مقدسہ مریم سے انہوں نے جنم لیا, خدا کے کلمے نے جسم لیا. جب وہ انسانی صورت میں تھے تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ 30 برس تک اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرتے رہے. انہوں نے اپنے بھائیوں کی پرورش کی, جیسے خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا. اور خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ میرے مسیحا خدا یسوع المسیح نے جب 30 سال کی عمر میں خدمت شروع کی, بپتسمہ لیا تو روح القدس جو تھا نازل ہوا, دکھائی دیا, اور باپ نے آواز دے کر کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ روح القدس جو تھا وہی پاک روح خدا یسوع المسیح کو جنگل میں, ویرانے میں, بیابان میں لے گیا تاکہ شیطان سے آزمایا جائے. میرے عزیزو, اگر آپ مسیحیت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر یسوع ہمارے سامنے نمونہ ہے. اگر آپ خدمت میں مبشرین کے لیے یہ کلام ہے جو کلام کی خدمت کرتے ہیں, وہ سنڈے اسکول ٹیچر ہے, وہ کوئی لیڈر ہے, وہ کوئی پرنسپل ہے, وہ اسکول میں پڑھاتا ہے, اگر کوئی مسیحی ہے تو وہ مسیح کا شاگرد ہونے کے ناطے یہ بات جان لے, اگر وہ یسوع کے پیچھے چلے گا تو وہ ضرور ہے کہ وہ جنگل میں لے جایا جائے, وہ آزمایا جائے. اور میرے عزیزوں, مسیح خداوند نے ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے, اپنی آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے روزہ رکھا. کلام مقدس پر لکھا ہے کہ مسیح خداوند 40 دن جنگل میں رہا اور اس نے فاقہ کیا, اور آخر کو اسے بھوک لگی. اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ابلیس جو تھا اسے آزمانے کے لیے آیا, اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے میرے عزیزوں, ابلیس نے خدا یسوع المسیح کو آزمایا کیونکہ بھوک لگی. تو پہلی بات وہ جو کرتے ہیں, اسے ہم لوکا کی انجیل 4 باب کی ہم دیکھتے ہیں. پہلی بات آج سے آیا مبارکہ سے لے کر 18ویں آیا مبارکہ تک اسے دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, یہ ہمارے سامنے ہے. یہ نمونہ ہے خدا یسوع المسیح کا. تو اس نے کہا کہ شیطان صاحب آ کر خدا یسوع المسیح کو کہنے لگے کہ تو خدا کا زندہ, خدا کا بیٹا ہے, تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. کیونکہ وہ بھی جانتا تھا یسوع جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن خداوند نے بھی اپنے آپ کو اس مشکل وقت میں, آزمائش میں, اس ٹیسٹ میں قائم رکھا, اور وہ کیا جو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو خداوند نے شیطان کو جواب دیا, ابلیس کو, دشمن کو, کہ لکھا ہے کہ انسان روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ خدا کے منہ کی باتوں سے, کلام سے. اور پھر جو تھا دوسری آزمائش, خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. مسیح خداوند کو اس نے ہیکل کے کنگرے پر لے گیا. جب میں آج صبح اس کی تیاری کر رہا تھا, پڑھ رہا تھا, اس پر دھیان گیان کر رہا تھا,
تو میں اس بات پر سوچ رہا تھا کہ خداوند نے یہ موقع دیا، خداوند بذات خود جو رب کائنات تھے، انسان کے روپ میں زمین پر تھے، انہوں نے مناسب سمجھا کہ شیطان انہیں لے جائے، وہ اجازت ہے، خدا آپ بھی اجازت دیتا ہے خادمین کو آزمانے کے لیے، چھانٹنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے، انوکھا بنانے کے لیے، سرفراز کرنے کے لیے، سر بلند کرنے کے لیے، تجربات دینے کے لیے، تاکہ وہ آزمائے جائیں، تاکہ ان کا آزمایا ہوا ایمان جو بیش قیمت ہے وہ جلال، قدرت، عزت کے لائق ٹھہرے۔ ہم کے کلام اقدس پہ لکھا ہے کہ ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے ابلیس کہنے لگا کہ دیکھ یہ ساری سلطنتیں میرے پاس ہیں، حکومتیں، اختیارات میرے پاس ہیں، یہ مجھے دیا گیا ہے، اگر تو مجھے جو کر سجدہ کرے تو میں سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ تو خدا نے اسے کلام حق میں سے جواب دیا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو صرف اپنے خدا کو سجدہ کر۔ اور تیسری بات کلام مقدس میں لکھا ہے پھر ابلیس نے خدا یسوع المسیح کو آزمایا، پھر سے خدا یسوع المسیح کو کہنے لگا کہ اگر تو اپنے آپ کو اس پہاڑ سے نیچے گرا دے تو تیری بابت تو لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تو خدا نے اسے جواب دیا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ میرے عزیزو، روزہ بھی تھا، خدا کے ساتھ روزہ، خدا کے ساتھ ہمارا لنک جو ہے وہ جوڑ دیتا ہے، ہمارا کنیکشن جو ہے وہ یسوع المسیح کی ذات اقدس میں سے ہو کر، اس کی تعلیم میں سے ہو کر خدا باپ کے ساتھ ہمیں ریلیٹ کر دیتے ہیں، ہمیں قوت دیتے ہیں۔ اس روزے کی عزت و انخساری میں جب ہم جاتے ہیں، خدا ہم کے حضور میں جھکتے ہیں، تو ہماری روح جو ہے اس بدن پر غالب آ جاتی ہے، اور ہماری سوچیں خدا کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور خدا ہم میں ہو کر ابلیس کا مقابلہ روح القدس کے وسیلہ سے کرتا ہے، اور کلام کی باتیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مبشرانہ طور پر ایز اے پاسٹر، ایز اے نگہبان کوئی بھی خدمت خدا نے آپ کو دی ہے، تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ ہم دعا اور روزے میں ٹھہریں اور خدا سے ہدایت لیں۔ ڈسائپلز نے ایسے ہی کیا، جب انہوں نے شاگردوں کی چنوتی کرنی تھی وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے۔ جب انہوں نے برناباس کو، پالوس کو مسح کیا خدمت کے لیے، تو وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے، خدا کی ہدایت کو لیا۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ کوئی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں بھی دعا اور روزے میں ٹھہر کر خدا کی ہدایت کو لینا ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے، تاکہ ہم کلام کے مطابق اپنے اس ازلی دشمن کا مقابلہ کر سکے جو وہ تیر ہم پر چلائے گا۔ یوحنا کے پہلے خط دوسرے باب کی 9-10 آیت میں لکھا ہوا ہے، خدا کا خادم بیان کرتا ہے یہ 3 باتیں ہیں، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی اور آنکھوں کی خواہش۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے یہی وہ 3 باتیں، آزمائشیں ہماری بزرگاں ہوا پر آئی، ایوا پر آئی۔ اس نے بھی پھل کو دیکھا نے کہا واہ، یہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، یہ عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، طاقت بخشنے کے لیے خوب ہے، اور یہ زندگی کی شیخی تھی تو اس نے اس کو لے لیا۔ میرا عزیزو، آج بھی ابلیس ہمیں بھی ان 3 ویوز میں 3 طرح سے، 3 راستوں سے، 3 علاقوں میں، 3 ایریز پہ وہ آزماتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ خدمت میں فتح پانا چاہتے ہیں، ایک فاتح زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پر یسوع کو فالو کریں۔ اگر میرے اور آپ کے مسیح نے 40 دن تک خدا کے حضور میں روزہ رکھا تو ہمیں بھی روزوں میں جھک کر کے خدا سے قوت پانے کی ضرورت ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے یہ کہا تو پھر آسمان سے فرشتے آ کر یسوع کی خدمت کرنے لگے۔ تھے تو فرشتے وہاں ہی، لیکن پھر ظاہر ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ خدمت میں خدا کے دیدار کے طالب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ ہم خدا کے کلام مقدس پہ کی رہنمائی میں چلیں۔ اگر خدا کے کلام کو دیکھیں تو ہمیں، جیسے ہم نے خدا یسوع مسیح کی زندگی حیات طیبہ میں دیکھا کہ پہلی بات یسوع المسیح نے روزہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم روزہ رکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں۔ دوسری بات، مسیح خدا نے خود روزہ رکھا خدمت کے آغاز سے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری بات کہ رسولوں نے خدا یسوع المسیح کو اڈاپٹ کیا، مانا اس بات کے لیے۔ اعمال اس کا 14واں باب 21ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے۔ اگر اعمال 20-32 کو دیکھیں تو ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے۔ اگر اعمال 27-21-38 کو دیکھیں تو وہاں ہمیں روزے کا ذکر ملتا ہے۔ پہلا تو ہم یہ دیکھتے ہیں
अमाल 14:21 में कि खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, अमालों की किताब सूरत रसूलों का अमाल जो एक्ट है, उनके जो काम है, वो अगर उसको देखे पढ़े तो खुदा का कलाम यह सिखाता है कि बरनबास और पौलुस जो है वो खिदमत कर रहे हैं और बड़े काम खुदाम जलाली काम उनकी जिंदगियों में से ज़ाहिर कर रहे हैं। लेकिन खुदा की ज़ात अक़दस ने कलीसिया जमा थी और रोल कुछ नाज़िल हो रहा है। कलीसिया ने और बुजुर्गों ने बरनबास को और पौलुस को मसा करने के लिए नाज़िल होकर ये कहा, कुछ काम के लिए इनको मसा कर दो जिनके लिए खुदा ने इन्हें बुलाया है। तो उस वक्त खुदा का काम ये सिखाता है कि उन बुजुर्गों ने, शागिर्दों ने, जो लोग वहां मौजूद थे, चर्च से रोजा और दुआ रख के उनको खुदा के कलाम के लिए मसा किया और उस काम के लिए भेज दिया। मेरे अजीजों, अगर आप कोई भी काम मिशन का हो, जिंदगी का, हमारी तो मिशन ही यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देना है। चाहे हम कोई भी जॉब करें, कोई भी कारोबार करें, हमारी जिंदगी से खुदा हमको दिखना चाहिए। मेरे अजीजों, कलीसिया ने इस रसूल को अडॉप्ट किया, अपनाया और ये हमेशा कामयाब रहे। और फिर अगर इमाल 20-32 को देखें, वहां उन्होंने रोजा रखा। अगर 27 बाब को देखें तो 21-28 में एक बड़ा, बल्कि ये पूरा चैप्टर जो है मुकद्दस पौलुस की कैद का है, जब वो जहाज में बैठकर जा रहे थे, 276 जाने, 14 दिन तक उन्होंने फाका किया। उसका रिजल्ट ये निकला कि आसमान से खुदा का फरिश्ता मुकद्दस पौल को दिखाई दिया और उससे कहा कि इनको कह दे कि ये फिक्र ना करें, इनमें से किसी का एक बाल भी कहना होगा। ये उस रोजे और दुआ और खुदाम के हजूरी में ठहरने की बरकत है। जो लोग खुदाम की हजूरी में ठहरते हैं, मेरे अजीजों, वो खुद भी बच जाते हैं और उनके साथ वाले भी शफा पा जाते हैं। हालेलुया। इसी बात हम ये देखते हैं 30 नंबर पे। अगर पुराने अहदनामा को पढ़ें तो अजला एक खुदा का खादिम था, वो काहिन था, वो खिदमत कर रहा है। दुश्मनों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया, वो उनको मार देना चाहते थे, वो उनको खत्म करना चाहते थे। लेकिन उसने रोजा की मुनादी की। इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो अजला की किताब उसका 8वां बाब 21-23 आया मुबारका को देखें तो यहाँ वहां पर आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इन्होंने सब अपने दोस्तों को, अपनी कौम को इकट्ठा किया। ये दुआ और रोजे में खुदा के हुजूर में ठहर जाते हैं, मिन्नत और फरियाद करते हैं और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि खुदा ने गैबाना तौर पर इनकी मदद की और इनके दुश्मन से मगलूब हो गए। हालेलुया। अगर यूना के बारे में आप जानते हैं, इन्हें खुदा ने नैनवा को भेजा, लेकिन तरसीस को ये चला गया। हालांकि ये बहुत बड़ा, निनवा नजदीक था, तरसीस बहुत दूर था, पर ये डरा क्योंकि उनकी असलियत से वाकिफ था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब लोग इस स्टोरी को जानते हैं कि यूना को खुदा कैसे वहां ले गया तरसीस पे। जब यूना ने मुनादी की कि ये शहर निनवा जो है ये 40 दिन के बाद तबाह बर्बाद हो जाएगा, उसकी वजह आपकी नाफरमानी, आपके गुनाह, आपकी बदगर्दानियां और आपका खुदा से दूरी और खुदा के लोगों के साथ मुखालफत और दुश्मनी है। और खुदा का कलाम ये सिखाता है, जब मुनादी ये की गई तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, गर्चे वो उस वक्त इस्राएल नहीं था, ईमानदार नहीं थे, गैर कौम थी, लेकिन उन्होंने खुदा के खौफ को माना और रोजा रखा और अपने गुनाहों का इकरार। रोजा जब रखा 3 दिन तक वो खुदा के हुजूर में ठहरे रहे। जानवरों ने, बच्चों ने, शीरखारों ने, हर किसी ने रोजा रखा और खुदा का कलाम यह सिखाता कि खुदा का इरादा बदल गया और उनकी मौत जिंदगी में खुदा अजाब करने से बाज आया और वो जिंदगी में बदल गई, बहाल हो गए, रिस्टोर हो गए। मेरे अजीजों, जब रोजा रखते हैं तो रोजा हमें अपने गुनाहों का एहसास दिलाता है, तर्के गुनाह करने में हमारी मदद करते हैं, इकरार गुनाह करने में मदद करते हैं, फिर हमारे रिश्तों को खुदा के साथ बहाल कर देते हैं। मैं यहां से ये सीखता हूं, रोजा रखकर अगर कोई खुदा से दुआ करता है, मिन्नत करता है, उससे के हुजूर में आता है और शिकस्तगी और सच्चे दिल से उसे पुकारता है, तो मेरे अजीजों, मैं यहां से यह सीखता हूं, वो दुनिया के किसी भी मजहब से, किसी भी अध्ययन से, किसी भी जबान से, किसी भी उम्मत से तलक रखता हो, खुदा उसकी सुन लेते हैं। हालेलुया। फिर हम देखते हैं 5वें नंबर के साथ की किताब 20वां बाब। फिर हम एक और वाक़या देखते हैं, इसमें खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है, इस्राएल है और बिन्यामीन है। जो लोग खुदा के कलाम से वाकिफ हैं, आप वो जानते हैं कि वहां एक अनहोना वाक़या हुआ। एक कहान जो था, उसकी एक हिरम थी, उसके साथ बिन्यामीनियों ने ज्यादती की और उसके 12 टुकड़े करके 12 शहरों में फैला दिए। जब उसकी वजह बयान की गई तो इस्राएल जो यहूदा है, उससे जब पता चला तो उन्होंने बिन्यामीन के खिलाफ जंग शुरू की। और खुदा का कलाम ये सिखाते हैं, और ये तकरीबन 4 लाख लोग थे
جو بنیامین کے خلاف لڑے، اور ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بنیامین جو تھے وہ تقریباً 26,000 لوگ شمشیر جنگ گوپیاں چلانے والے ان کے مقابلے میں آئے. یہ تھے تو آپس پہ، لیکن انہوں نے کام وہ کیا جو خدا کی شریعت اور خدا کے کلام کے منافی اور خلاف تھا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کو جو خدا کے حکامات کے خلاف چلتے ہیں اس دنیا سے، زمین سے تہس ہو جانا چاہیے، مر جانا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے. اس لیے ان کے خلاف وہ جنگ میں گئے. اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب وہ 2 دفعہ ان کے ساتھ پہلے لڑے تو ان کا نقصان ہوا. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ان کے کچھ لوگ مارے گئے. پھر انہوں نے سوچا کہ وجہ کیا ہے کہ خدا کہہ بھی رہا ہے، لیکن پھر انہوں نے خدا کے حضور میں دعا کی، روزہ رکھا، قربانیاں گزرانی. خدا نے کہا آپ جاؤ تو میں تمہیں ان پر فتح دوں گا. میرے عزیزو، روزہ، دعا، عز و انکساری، خدا کے حضور میں شکرگزاری اور دیگر قربانیاں چڑھانا جو خدا نے ہمیں الاؤ کی ہیں، خدا کے حکامات ہیں. میرے عزیزو، ہمیں دشمنوں پر فتح، غلبہ عطا کرتے ہیں اور ہمارے دشمن ہمارے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں. ہاللیلویہ. اور چھٹی بات ہم خدا کے کلام مقدس پہ سے دیکھتے ہیں، یشعیاء 58 چیپٹر میں 58 میں وہاں ایک حقیقی روزے کی تصویر ہے کہ خدا ہمیں یہ سکھاتے ہیں. روزہ ہمیں اس بات پر قائل کرتے ہیں. دعا روزے میں ہمارا بدن، ہمارا جسم، ہماری روح اس بات پر آمادہ ہو جاتی ہے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، دوسروں سے محبت کریں، دوسروں سے الفت اور یگان کریں. جو آپ نے نہیں کھایا وہ ان تک جائے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. جو آپ نے نہیں پیا ان کو پلایا جائے جن کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے. روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے تاکہ انسان کے ساتھ انسان ہمدردی کے ساتھ پیش آئے. یہ وہ روزہ ہے جس کے متعلق خدا کے کلام اقدس پہ لکھا ہے. آئیے اگر خدا کے کلام اقدس کو دیکھیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی خوبصورت تصویر یسایہ میں پیش کی ہے. تو ہم اس حوالے کو دیکھیں گے خدا کے کلام اقدس پہ سے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے، جو سنے ہمیں، وہ ضرور خدا کے کلام کو کھولیں اور خدا کے کلام مقدس پہ سے پڑھیں گے. لکھا ہے خدا کے کلام میں مقدس پہ، دیکھو تم اپنے روزہ کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. چلیں اوپر سے پڑھتے ہیں. تو خدا کا کلام یہ 58 باب ہے، اس کا 58 چیپٹر ہے. یہاں ایک مکالمے سے بات شروع ہوتی ہے 30 آیت مبارکہ سے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا. یہ خدا سے بات کر رہے ہیں، خدا سے گفتگو کرتے ہیں، خدا ہم کو سکھا رہے ہیں. بنی ہوئی چیز بنانے والے کو اپنی باتیں آگے سے سنا رہی ہے. کلام اقدس پہ لکھا ہے کہ جب تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں ہی نہیں لاتا. آپ کو سمجھا؟ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے روزے رکھے، ہم نے دعائیں کی، ہم نے شکرگزاریاں کی، ہم نے سب کچھ کیا، خدا تو جواب ہی نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی مرضی کے تابع نہیں ہونا چاہتے بلکہ خدا کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں. اس لیے خدا یہ کہتا ہے کہ تم اس لیے کہ تم مجھے سکھانا چاہتے ہو، میرے اگینسٹ چلتے ہو، اپنی مرضی سے روزہ رکھتے ہو، نہ کہ میری مرضی سے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے روزہ رکھتے ہو. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس لیے تمہاری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر نہیں پہنچتی. تو اگر یہ روزہ حقیقی روزہ جو ہے وہ عالم بالا تک ہماری رسائی کو ممکن کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. خدا نے پھر سکھایا دیکھو تم اپنے روزہ کے دن کیا کرتے ہو، اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو. اگر جس کلچر میں ہم رہتے ہیں، روزہ رکھ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارا دن فلمیں دیکھتے ہیں، موبائل کو آپریٹ کرتے ہیں، بری باتیں دیکھتے ہیں. صرف کھانے پینے کا بند کرنے کا روزہ، باقی برے کام سارے ساتھ ساتھ. کرپشن بھی ہوتی ہے، برے کام بھی ہوتے ہیں، برے بھی. یہ الزام نہیں لگا، یہ وہ حقیقت ہے جو میں دن بھر دیکھتا ہوں. اس لیے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں خدا کے فضل سے ایک پولیس آفیسر ہوں. میں سب کچھ جانتا ہوں، میں سب کچھ دیکھتا ہوں. یہ میری زندگی کا پریکٹیکل ہے جو میں نے دیکھا ہے. اور خدا کا شکر کرتا ہوں جو ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے، جس ذات نے مجھے آج تک محفوظ رکھے، نہ کہ ان باتوں میں ملوث کرنے کے لیے بلکہ اپنے کلام کی منادی کرنے کے لیے چنا ہوئے. میں اس کی تعریف کرتا ہوں. یہ اس کا فضل، اس کی دیا، اس کا کرم اور اس کی یہ بخشش اور اس کی عنایت ہے، اور میرے باپ اور ماں کی دعا کا اثر ہے کہ میں خدا کے کلام کا خدمت اور خادمت اور اس کی بادشاہی کی وسعت کے لیے استعمال ہو رہا ہوں. یہ کہ میری دوڑ دھوپ کا یہ صلہ نہیں ہے، یہ فخر نہیں ہے. فخر صرف میرا خدا یسوع المسیح کی صلیب اور مسیح یسوع کی پہچان کے لیے ہے. آمین. اور لکھا ہے دیکھو تم اپنے روزہ کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. ہاں یہ کام ہے. اور کیا روزے دار یہ نہیں کرتے؟ فیکٹری نہیں چلاتے، سب کچھ کرتے ہیں اور یہی ہوتا ہے. اور دیکھو تم اس مقصد کے سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. لگا لگا کر باتیں بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں، سب کچھ ساتھ ساتھ ہے. صرف کھانا پینا نہیں، باقی سارے دنیا کے جسم کے کام سب کچھ ہو رہے ہیں. اور آگے کلام مقدس پہ لکھا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دیکھو تم اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو.
بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا مقصد ہے روزہ رکھنے کا؟ پرپز آپ کے سامنے کیا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آسمان پر آپ کی آواز ہے، خدا کے ساتھ ان کنیکشن ہو جائے، خدا آپ کی ضد میں کام کرے؟ میرے عزیزو، یہ وہ روزہ نہیں ہے. خدا اس روزے کو ڈیزائر نہیں کرتا، خدا کی ڈیزائر نہیں ہے. خدا یہ چاہتا ہے، وہ کس طرح کا روزہ چاہتا ہے. خدا نے دکھایا کہ کیسے آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی عالم بالا پر کیا کرے گی؟ آواز جائے گی. پہلی بات، آپ عالم بالا تک آپ کی آواز، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، جو گھٹنوں کے بالوں کر دعا کرنا نہیں جانتے، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے، ان سے ہوتی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے گھٹنے یہ وزن ہی نہیں اٹھا سکتے. میرے عزیز ہو، یہ بتاؤ، جو شخص جو خادم گھٹنوں کے بل نہیں جھک سکتا، جو جاؤ کی طرح سر نہیں جھکا سکتا، میرے عزیز ہو، وہ کلیسیا کو کیا پیدا کرے گا؟ وہ کس طرح کی کلیسیا پیدا کرے گا؟ کس طرح کی دلہن بنائے گا؟ تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ روزے میں کیا کرو؟ جاؤ کی طرح سر جھکاؤ، گھٹنوں کے بال جھک جو خدا کے حضور میں عزت و فروتنی، اطمینان، تشفی کے لیے خدا کے ہاتھوں میں، اس کی سپردگی میں آ جائیے، اس کی حوالگی میں آ جائیے، اس کی تابعداری میں آ جائیے. اور آگے کلام اقدس پہ لکھا ہے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خدا کا مقبول ہے؟ کہتا ہے جو تو رکھتا ہے، کیا یہ اس روزے کے مطابق ہے جو میں کہتا ہوں؟ یہ ڈیفرنٹ ہے. سوچئے، خیال کیجئے. خدا کے کلام اقدس میں 6 آیہ مبارکہ میں لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، ہاللویہ، جو خدا کا روزہ ہے، جو خدا روزہ پسند کرتا ہے، وہ روزہ سنیے لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی جنجیریں توڑی جائیں. جو لوگ مقروض ہیں، جنہوں نے آپ کا دینا ہے، ان کو آزاد کر دیا جائے. ظلم، نفرتیں، عداوتیں، بدعتیں، بغض، بڑا پن، تکبر، گھمنڈ یسوع کے نام میں ختم ہو جائے آپ کی زندگیوں میں سے. یہ وہ روزہ ہے جو خدا چاہتا ہے. اور لکھا ہے کہ جوئے کے بندھن کھولے جائیں، مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی کیا کرے؟ بھوکوں کو دے. ہاللویہ. یہی تھا نا کہ روزہ احساس پیدا کرتا ہے کہ جو ہم نے نہیں کھایا وہ دوسروں کو کھلایا جائے، جو ہم نے نہیں پیا وہ دوسروں کو پلایا جائے، جو ہم نے نہیں پہنا دوسروں کو پہنایا جائے. آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں انہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑا پہنائے اور اپنے ہم جن سے روح پوچھنا ہو. کتنی باتیں خدا کے کلام میں لکھی کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے پہنائے، مسکینوں جو آوارہ ان کو اپنے گھر میں لے کرے، ان کو احساس ہو کہ میرا رب کائنات اپنے لوگوں کے روپ میں پھرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں اس نے چھوڑا نہیں ہے. ہاللویہ. یہ وہ روزہ ہے جو خدا کا کلام، اس کی بڑی خوبصورت تصویر جو ہے خدا نے دی ہے. پر لکھا اس کے رزلٹ کیا ہوں گے؟ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کلام میں پہ لکھا کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہو جائے گی. ہاللویہ. تیری روشنی، تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو. اور یوں لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. آپ وہ پہاڑ ہیں. جب یسوع کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کے، خدا کے حکموں کے مطابق، اس کے کہے اس کے کلام کے مطابق روزے میں دعا میں ٹھہر گئے، میرے عزیزو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی روشنی، خدا کا کلام جو ٹل نہیں سکتا، جس نے کہا جو کچھ کہا اس نے ہو گیا، وہ آپ کی زندگی میں بھی ہو جائے گا. ہاللویہ. جب تیری روشنی صبح کی مانند، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری راہوں کی ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا ہراول اور چناول ہوگا. پریز دی لارڈ. یہ وہ روزہ ہے جو خدا چاہتا ہے. خدا تجھے آگے پیچھے سے گھیر لے گا. خدا کا جلال تیری زندگی میں رہے گا. خدا کا جلال دن کو تجھے بادلوں میں چھپا لے گا، تجھے دھوپ نہ لگے. اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر ڈالیں گے، وہ تجھے چاروں طرف سے گھیرے رہیں گے، تجھے بچائے رکھیں گے، اور رات کو خداوند کے ستون سے آپ کی رہنمائی کرے گا. کلزم کو حکم دے گا، وہ سوکھ جائے گا. اس لیے کہ خدا کا جلال آپ کی زندگی میں تیرا ہراول ہوگا، تیرا چڑاول ہوگا، تجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھے گا. جب تو خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھے گا، دعا مانگے گا. کلام مقدس پہ آگے لکھا ہے
تب تو پکارے گا اور خدا ہم جواب دے گا. ہاللیلویہ. زبور اکان میں لکھا ہے کہ جب تو پکارے گا تو میں تجھے کیا کروں گا؟ جواب دوں گا. میں مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا. میں تجھے چھڑاؤں گا, تجھے عزت بخشوں گا اور اپنی رجا سے آسودہ کروں گا اور اپنی ذات کو تجھ پر ظاہر کر دوں گا. ہاللیلویہ. اور آگے خدا کے کلام اقدس پہ لکھا ہے اور تو پکارے گا اور خدا ہم کو جواب دے گا. تو چلائے گا اور فرمائے گا اور میں یہاں ہوں. او خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب تو پکارے گا تو مجھ کو آواز دے گا. مجھے کہ خدا مصیبت میں, دکھ میں, لاچاری میں, کسی بھی سچویشن میں, دنیا کے اتار چڑھاؤ میں, زندگی کے اتار چڑھاؤ میں, تو میں تجھے یہ بتاؤں گا کہ میں یہاں ہوں اور تو محسوس کرے گا کہ واقعی میرا خدا میرے ساتھ ہے. اس لیے کہ خدا کے کلام اقدس پہ اگر خدا یسوع مسیح کے کلام مبارک کی ان باتوں کو دیکھ کے ان پر دھیان گن کریں تو لکھے میں جاتا ہوں دوسرا مددگار بھیجتا ہوں, وہ تمہارے ساتھ ہوگا بلکہ تمہارے اندر ہوگا. پھر یوحنا کا خاتمہ یہ بتاتا ہے وہ جو ہمارے اندر ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. ہاللیلویہ. جب ہم خدا کی مرضی, خدا کی رہنمائی, خدا کے کہنے, خدا کے کلام, خدا کی بتائی ہوئی راہوں کے مطابق روزے میں ٹھہرتے ہیں, دعا میں ٹھہرتے ہیں, گھٹنوں کے بالوں جو ہوتے ہیں جھکتے ہیں, تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی, یہ بڑھتی چلا جائے گی, تیری صحت کی ترقی ہوگی, خدام کا جلال تیرا ہراول اور تیرا چنڈاول ہوگا, خدام تجھے آگے پیچھے سے گھیرے رکھے گا, تو پکارے گا اور خدام جواب دے گا, تو خدا کو آواز دے گا تو خدا بتائے گا کہ میں یہاں ہوں. آمین. یہ ہے حقیقی روزہ میرے عزیزو. پھر خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. ساتویں بات کہ خدام ہمیں صحیح پرستار بنا دیتے ہیں. عبادت خدا کے کلام اقدس پہ لکھا ہے, اگر خروج کی کتاب کو پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیرے روٹی اور پانی میں برکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کر دے گا. اور خداوند کا کلام یہ بشکا تیرے دشمن ایک راستے سے آئیں گے اور 700 سے بھاگیں گے. میں خداوند تیرا شافی خدا ہوں. تو عابد لفظ جو ہے عبادت جو ہم کرتے ہیں, عبرانی میں جو اس کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے وہ عبد ہے. کیا ہے جی؟ عبد. کیا ورڈ ہے؟ عبد. اور عبد سے عابد نکلتا ہے, یعنی عبادت کرنے والا. ایسا شخص جو اپنے آپ کو خداوند کی حوالگی میں دے دے, خداوند کی تابعداری میں دے دے, خداوند کے سپرد کر دے, جس کی اپنی ذات کا کوئی کام نہ رہے, بلکہ جو اس کا مالک کہتا ہے اس کے ہاتھوں میں بیعت کر لے, بیعت ہو جائے, بپتسمہ لے لے, مر جائے, اس کے اپنے سارے کام ختم ہو جائے. جو اس کا خداوند, اس کا منجی, اس کا یہوہ, اس کا مالک, اس کا مسیح اسے کہے, جس کا وہ فالوور ہے, اس کے مطابق زندگی گزارے. میرے عزیزو, اگر یوحنا کی انجیل 4 باب کو دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے, وہ خود روح ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرے. زبور 24 میں لکھا ہے کہ تیرے پہاڑ پر کون چڑھے گا جس کے ہاتھ پاک ہے, دل لب صاف ہے. میرے عزیزو, یہ وہ روزہ ہے. یہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو یہ ہمیں صحیح پرستش کرنا سکھاتے ہیں. اور بڑی باتیں ہیں. ایلیا نے 40 دن کا روزہ رکھا, موسیٰ نے 40 دن کا روزہ رکھا, ایسٹر نے 3 دن کا روزہ رکھا, اس کی سہیلیوں نے, اس کی قوم نے, خاندان قوم میں بچائی گئی. میرے عزیزو, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ خدا کے کلام کے مطابق, خدا کی مرضی اور اس کی چاہت اور اس کی ڈیزائن کے مطابق روزہ رکھیں, خدا کے باتوں کو, خدا کے جلال, اس کی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے روزہ رکھیں, تو میرے عزیزو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. تو ہم کہو گے تو خدا جواب دے گا, اور آپ پکارو گے خدا کہے گا میں یہاں ہوں. اگر آپ خدا سے باتیں کریں, خدا آپ سے گفت کیوں کرے گا؟ کیونکہ لکھا ہے جو کہ میرے کلام کو مانتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, اس کے مطابق زندگی کرتا ہے, میرا باپ اس کی عزت کرتا ہے. میں بھی آؤں گا اور باپ بھی آئے گا, روح القدس بھی آئے گا, ہم اس کے ساتھ باتیں کریں گے. اور خدا کا کلام ہمارا ہراول, خدا کا جلال ہمارا چناور ہوگا. میرے عزیزو, آئیے 7 باتیں اگر ہم مسیحیت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں فتحانہ طور پر, تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ روزہ ہمیں 7 طرح سے بلیس کرتا ہے, 7 طرح سے ہماری مدد کرتا ہے. 7 برکات, 7 بلیسنگز, 7 برکتیں روزہ اور دعا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے اور ہمیں خدا میں فاتح بنا دیتی ہے. نمبر 1 کہ یہ روزہ ہمیں خدمت کے لیے تیار کرتا ہے. پہلی بات, روزہ ہمیں خدمت کے لیے تیار کرتا ہے, خدا کی بات سے کہ وسعت پہ کام کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں, ہماری ہیلپ کرتے ہیں. نمبر 2
یہ خدا کے دیدار کا طالب ہونے میں ہماری مدد کرتا ہے. خدا کی ذات مقدسہ کے مکاشفے، اس کے بیت، اس کی ذات، اس کی کرم نوازیوں، اس کی نعمتوں، اس کی وفاداریوں، اس کے پیار، اس کی محبت، اس کی الفت، اس کی دیا اور اس رحمت کو جو بنائے عالم سے پیشتر اس نے اپنے چاہنے والوں کو، ماننے والوں کے لیے اس کے دیدار کے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے کہ مسیح ایک بید ہے. وہ کیسے کھلتا ہے؟ اپنی حکمت کو نزول کرتا ہے. تیسری بات، یہ روزہ ہمیں تحفظ دیتا ہے دشمنوں کے مقابلے میں، بیماریوں کے مقابلے میں، لاچاریوں کے، غربت میں، مصیبتوں میں، غیروں میں، اپنوں میں، بیگانوں میں. جب کوئی نہ ہو تو خدا ہمارا محافظ، ہمارا بچانے والا، ہمیں محفوظ کرنے والا اور ہمیں سنبھالنے والا بن جاتا ہے. تیسری بات، روزہ ہمیں توبہ کے لیے تیار کرتا ہے. جیسے نینوا کی مثال آپ نے دیکھی، جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم عاجز ہو جاتے ہیں، ہم فروتن ہو جاتے ہیں، ہم حلیب ہو جاتے ہیں، ہمارا باطن باہر پر ظاہر پر غالب آ جاتے ہیں. پھر ہم اپنے گناہوں پر پچھتاپ کرتے ہیں، ان پر اقرار کرتے ہیں، ان کو ترک کرتے ہیں. جب ترک کرتے ہیں خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہو جاتے ہیں، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، خدا ہم پر ظاہر ہو جاتا ہے. وہ اپنے کرم کو، اپنی شفقت کو نازل فرماتا ہے، اپنی دیا کو، اپنی صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. وہ اپنے کرم کو نازل کرتا ہے جو آج آپ کو آپ کی زندگیوں میں سے دور کر کے زندگیوں کو بحال کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. اور چوتھی بات، پانچویں بات، دشمنوں کو شکست دلاتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا عزرا کے دشمن تھے اور وہ مغلوب ہو گئے، اور اسی طرح اسرائیل کا دشمن تھا بنیامین کا قبیلہ، وہ مغلوب ہو گیا. خدا ہمیں فتح یاب کرتا ہے کیونکہ داؤد یہ کہتا ہے زبور 18 میں، زبور 144 میں کہ خدا میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے اور خدا میرے بازوؤں کو قوت بخشتا ہے. خدا صاحب جنگ ہے اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنگ تو یہوہ کی ہے. جو یہوہ کے نام سے لڑتے ہیں ان کے جاتی جولیت کبھی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. وہ مریں گے، مغلوب ہو گے اور خدا کا نام جلال پائے گا. اور چھٹی بات، روزہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بلائی کرنا سکھاتا ہے، بلائی کرنے کے عمل میں ہماری مدد کرتا ہے. اور ساتویں بات، روزہ ہمیں روح اور سچائی کے ساتھ پرستش کرنا، خدا کی حضوری میں جھکنا، اس کی عبادت کرنا سکھاتا ہے. اور خدا یسوع مسیح کے صحیح ڈسائپل اور صحیح کرسچینٹی پر عمل کرنے کا، مسیحی ہونے کا رنگ دیتا ہے. سو میرے جی، تو آج ہم نے سیکھا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے. یہ خدا کی ڈیزائر ہے کہ نہ کہ نہیں رکھنا چاہیے. کب رکھنا چاہیے؟ جب خدا کا روح القدس، جب آپ پر کوئی بھی مشکلات ہو، خدا کے حضور میں جانا چاہیے. کیا ان روزوں کو رکھنا چاہیے جو آج چل رہے ہیں؟ تو میرے جیزو، اگر یہ بزرگوں نے متعین کی ہے تو روزہ رکھنا، دعا کرنا، یہ عبادت ہے، یہ کوئی بری بات نہیں. ہمیں ہر وقت خدا کے حضور میں جب بھی کوئی کاؤنسلنگ ہو، جب بھی کوئی بتایا جائے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے افواد ہیں، اس میں جیت میں، اس میں فتح ہے، اس میں خدا کے کلام کی تابعداری ہے، اس میں خدا کی وفاداری ہے، اس میں ہماری اور بلائی اور خدا کے نام کو جلال ملتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہر مشکل میں، ہر وقت جب بھی کوئی آپ کا سامنا کسی بھی شخص کے ساتھ ہو تو روزہ رکھیں. میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. ہماری زندگیاں سمٹم ایسی بھی ہوتی ہیں. ایک شخص تھا، وہ کوئی واک کر رہا تھا. جب واک کرتے کرتے وہ پہاڑ کی چوٹی پر واک کر رہا تھا، وہاں سے گر گیا. اور جب گرا تو راستے میں گرتے ہوئے اس جو فاصلہ تھا اس کے درمیان ایک درخت تھا، اس نے ایک بڑے تنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور وہاں پر پکارنے لگا، کوئی ہے جو مجھے بچائے، کوئی ہے جو میری ہیلپ کرے، کوئی ہے جو سزاب اور مصیبت سے مجھے رہائی دے. نیچے پانی تھا جس میں وہ گر کر غرق ہو سکتا تھا، تباہ ہو سکتا تھا، مر سکتا تھا. لیکن ایک آواز آئی، کوئی نہیں آواز آئی، خود وہ آواز خدا قدوس و برحق ذات کی تھی. اس نے کہا کہ میں خدا زندہ خدا تیرا بنانے والا، تیرا بچانے والا ہوں. اگر تو اس درخت کو چھوڑ دے تو میں تجھے بچا لوں گا. اور اس پر اس نے کہا کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو مجھے بچائے. اس لیے کہ وہ خدا پر وشواس نہیں کرتا تھا، یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے درخت کے تنے کو نہ چھوڑا. میں یقین رکھتا ہوں وہ مر گیا ہوگا، کیونکہ جس نے خدا کی بات نہیں مانی اس نے زندہ کہاں ہونا تھا. میرے عزیزو، اگر آپ بھی درختوں کے اس تنے کو جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اس کو چھوڑیں گے تو یسوع المسیح کی آواز سن کر، جو آپ کا منجی اور خالق اور مالک ہے، اس کے کہنے پر غرچہ نیچے سمندر بھی ہوگا، آپ چھوڑ کر دیکھیں، وہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور آپ کو بچائے گا. جس طرح اس نے اسرائیل کو بچایا، جس طرح سے کلزم کو 2 حصے تقسیم کر دیا، جس طرح دریائے یردن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس طرح سے یرو کی دیواروں کو گرا دیا، جس طرح سے جولیت کو مارا، جس طرح اس نے آسر کو رہائی دی، وہ میرا اور آپ کا منجی خداوند مجھے اور آپ کو رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے. آئیے اس کے حضور میں جھکیں اور دعا مانگیں، وہ آپ کو صحیح روزہ اور سچی بات کرنے کا شرف کامل عطا کرے. دعا مانگیں گے. اے پتا، میں دعا کرتا ہوں تو نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے، تو نے میری مدد کی ہے، اپنے لوگوں کی بھی مدد کر، اس کلام کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کا فضل کامل عطا کر. روح القدس ہم سب کی مدد کر، یہ کلام 100 گنا ہماری زندگی میں پھیل جاتے رہے. یسوع کے پاک اور بزرگ نام کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں.